हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस खुतबे में क्या क्या बयान फरमाया है, गौर से सुने, ये अदब की भी बात है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबे में बयान फरमाया, इरशाद फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है खुतबा। मैं पूरा तर्जुमा ये लिख करके लाया हूं आपके पास। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है, हम उसकी हम्द करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं, उसी से माफी मांगते हैं, उसी के पास तौबा करते हैं। हम अल्लाह ही के यहां अपने नफ्सों की बुराइयों और अपने आमाल की खराबियों से पनाह मांगते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे तो फिर कोई उसे भटका नहीं सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई दूसरा हिदायत दिखा नहीं सकता। ये पूरा खुतबा मिन्नो अन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले में बयान फरमा रहा हूं। तसव्वुर में लाओ वो अराफात का मैदान, मेरे आका ऊंटनी पर सवार होकर ये जुमले बयान फरमा रहे थे। अगर होश वाला ज़ी-शऊर मुसलमान हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक जुमले को ये सुनेगा। मैं क्यों बयान कर रहा हूं जानते हैं? आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, जो तुम में से यहां मौजूद है वो जो यहां नहीं मौजूद है उसको सुनाने की जिम्मेदारी ले ले, कि जो हाजिर है वो गायब को सुनाए। उन्हीं लोगों में से मैं हूं कि हमारे बड़ों ने हम तक वो पहुंचाया है, और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उन लोगों को पहुंचाऊं जिन्होंने ये हुजूर का खुतबा नहीं सुना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा बयान फरमा रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं, मैं शहादत देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं शहादत देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की ताकीद करता हूं और उसकी इताअत पर जोर देता हूं, और मैं इसी से इब्तिदा करता हूं जो भलाई है। ऐ लोगों, मेरी बात सुन लो, मुझे कुछ खबर, मैं ये नहीं जानता कि मैं तुमसे इस कयामगाह में, यानी इस अराफात के मैदान में, इस साल के बाद दोबारा फिर कभी मुलाकात कर सकूं। हां, जाहिलियत के तमाम दस्तूर आज मैंने अपने पांव से रोन दिए। किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं, और किसी अजमी को अरबी पर नहीं, किसी सुर्ख को सियाह पर नहीं, और किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं। हां, फजीलत है तो सिर्फ तकवा के जरिए से होगी। खुदा से डरने वाला इंसान मोमिन होता है और उसका नाफरमान बदबख्त होता है। तुम सब के सब आदम की औलाद हो और आदम को मिट्टी से बनाया गया है। ऐ लोगों, तुम्हारे खून, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर ऐसी हराम हैं जैसा कि आज के दिन की हुर्मत है, आज के महीने की हुर्मत है, और आज के इस महीने की हुर्मत है, और इस जगह की हुर्मत है। देखो, अनकरीब तुम्हें खुदा के सामने हाजिर होना है, और वो तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में सवाल करेगा। खबरदार, मेरे बाद गुमराह ना बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें काटते फिरो। जाहिलियत के कत्लों के तमाम झगड़े में खत्म करता हूं। पहला खून जो बातिल किया जाता है वो रबिया बिन हारिस अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का है। मैं उसको खत्म करता हूं। अगर किसी के पास अमानत हो तो वो उसे उसके मालिक को अदा कर दे, और अगर सूद हो तो वो खत्म कर दे। हाँ, तुम्हारा सरमाया तुम्हें मिल जाएगा। ना तुम जुल्म करो, ना तुम पर जुल्म किया जाए, यानी जुल्म को बर्दाश्त भी ना करो। अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि सूद खत्म कर दिया गया, और सबसे पहले मैं अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद खत्म करता हूं। ऐ लोगों, तुम्हारी इस सरजमी में शैतान अपने पूजे जाने से मायूस हो गया है, लेकिन दीगर छोटे गुनाहों में अपनी इताअत किए जाने पर खुश है। इसलिए अपना दीन उससे महफूज रखो, शैतान से अपना दीन बचाए रखो। अल्लाह की किताब में महीनों की तादाद उसी दिन से 12 है जब अल्लाह ने जमीन व आसमान को पैदा किया था। उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। 3 ये हैं, जिलकादा, जिलहज्जा और मुहर्रम। ये कंटिन्यू लगातार हैं, और रगब तन्हा है। लोगों, अपनी बीवियों के मुतालिक अल्लाह से डरते रहो। खुदा के नाम की जिम्मेदारी से तुमने उनको बीवी बनाया, और खुदा के कलाम से तुमने उनका जिस्म अपने लिए हलाल बनाया है। तुम्हारा हक औरतों पर उतना है कि वो तुम्हारी बिस्तर पर किसी गैर को आने ना दें, लेकिन वो अगर ऐसा करें तो उनको ऐसी सजा दो जो नमूदार ना हो। और औरतों का हक तुम पर यह है कि तुम उनको अच्छी तरह खिलाओ, अच्छी तरह पहनाओ। तुम्हारे गुलाम तुम्हारी हैं, जो खुद खाओ उनको खिलाओ, और जो खुद पहनो वही उनको पहनाओ।
خدا نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے۔ اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ لڑکا اس کا وارث جس کی بستر پر پیدا ہوا، زناکار کے لیے پتھر ہے اور ان کی حساب خدا کی ذمہ ہے۔ عورت اپنے شوہر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں۔ قرض ادا کیا جائے، عاریت واپس کی جائے، عطیہ لوٹا دیا جائے۔ ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے، مجرم اپنے جرم کا ذمہ دار ہے۔ باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں، اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں۔ اگر کٹی ہوئی ناک کا کوئی حبشی بھی تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے اور وہ تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے کر چلے، تو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری تم پر لازم ہے۔ اے لوگوں، نہ تو میرے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی جدید امت پیدا ہونے والی ہے۔ خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور پنجگانہ نماز ادا کرو۔ سال بھر میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھو، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ، قرآن عظیم اور سنت رسول اللہ۔ اور دوسری حدیث میں ہے، میں تمہاری درمیان 2 ایسی مضبوط چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے اور دوسری میری آل اہل بیت ہے۔ اس خطبے کو ختم کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں صحابہ سے پوچھا، قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں میرے بارے میں اگر سوال کیا جائے گا تم سے تو اے میری صحابہ تم میرے بارے میں کیا کہو گی؟ ساری صحابہ نے یوں کہا، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، عرفات کے میدان میں کہا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا، ساری صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے اپنے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ پوری نبھا دی ہے، آپ نے امانت پہنچا دی ہے، آپ نے رسالت مکمل کی ہے۔ قد ادیت الامانۃ و بلغت الرسالۃ و نصحت الامہ، یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے جو کچھ بھی فرمایا وہ بالکل سچ فرمایا ہے۔ یہ ہے خطبہ حجۃ الوداع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ اس کو اگر تشریح میں چلا جاؤں تو بہت سارا وقت لگ جائے گا، آج ہی جمعہ کا مختصر وقت ہے۔ میرے عزیزوں، اس میں ایک ایک پوائنٹ ایسا ہے جس پر پوری گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو آپ کو فرمایا وہ دیکھیے، بنیاد آپ کی بتائی، تم میں کسی کو غرور اور تکبر نہ آئے، تم سب کی سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ تمہاری حیثیت صرف مٹی کی ہے، اسی لیے ہم کو مٹی میں دوبارہ دفن کیا جاتا ہے۔ جہاں سے پیدا کیا گیا وہاں ڈال دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا، منہا خلقناکم وفی نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم دوبارہ تم کو قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ ہماری اصلیت مٹی ہے، اور مٹی عاجزی سکھاتی ہے، اور آگ برتری یعنی بلندی تکبر سکھاتی ہے۔ اسی لیے شیطان آگ سے پیدا ہوا، تکبر دکھایا۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، ہمیشہ عاجزی کرے، غرور اور تکبر نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، گورا ہے تو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی کو کسی پر نہیں۔ ہاں، اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی کو کسی پر فضیلت ہے تو وہ صرف پرہیزگاری سے ہے۔ جس کا عمل جتنا اچھا ہے وہ اتنا معظم ہے۔ یہاں خاندانوں کی بھی فضیلت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی۔ کوئی کسی پر برتری نہ حاصل کرے۔ آج جیسے جبرن ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، تم پر میری اطاعت واجب ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کی نبی نے آخری حج میں ہی فسخ کر دی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فسخ فرما دی۔ عزیزان گرامی، اسی خطبے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا درس دیا ہے، برابری کا درس دیا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا، تمہارے پاس اگر کوئی کام کرنے والا ہو، جیسے کوئی مزدور ہو، حضور نے فرمایا جو تم پہن رہی ہو وہ اس کو وہی پہناؤ، جو تم کھا رہی ہو وہی اس کو کھلاؤ۔ کون ہے آج دنیا میں ان کے حق کی آواز اٹھاتا ہے؟ یا اس دور میں میرے مصطفیٰ بیان کر رہی ہیں جب 5 زنجیروں سے باندھ کر کے یونان کی حکومتیں عورتوں کو بیچنے کے لیے بازار میں لاتی تھی۔ اس وقت بازار میں عورتوں کو گلے میں، دونوں ہاتھوں میں، دونوں پیروں میں زنجیر باندھ کر کے لایا جاتا تھا۔
اس وقت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی حقوق بیان کر رہی ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو عورتوں کی حقوق کے لیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو ایک لقمہ بھی اگر تم نے کھلایا تو مولا صدقے کا ثواب عطا کرے گا، مارنے سے منع کیا، ظلم کرنے سے منع کیا۔ عزیزان گرامی، تمام تر یہ غرور اور تکبر کی معاملات کو میرے آقا نے اسی خطبے میں ختم فرمایا، اور یہاں تک فرمایا سود کو میں نے اپنے پاؤں سے روند دیا۔ اور حدیث میں ہے سود، اب اس کے بعد جو لے گا 1 درہم بھی سود کو ہی کھائے گا۔ سود جانتے ہیں؟ جس کو آپ بڈی کہتے ہیں۔ مسلمان سے زیادہ مال لیتا ہے، قرض دے کر بڑھا کر لیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا۔ مسلمانوں، یہ ہمارا ہے ہی نہیں طریقہ۔ اللہ نے ہمیں حلال طریقے عطا کیے ہیں۔ تجارت کرو، بے کرو۔ سود اور یہ انٹرسٹ کہو یا اس کو فائنانس کہو یا بڈی کہو، اگر مسلمان آپس میں لین دین میں اس طرح بڑھا کر کے تجارت کرتے ہیں تو حرام ہے، حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا۔ اور اس کے بعد کاسٹ کسی کا کچھ نہیں۔ کاسٹزم جو ہے یہ اسلام نے اسی کو ختم کیا ہے۔ آج تک دنیا جو اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہی ہے، وہاں پر بھی کالے گوروں کی لڑائی آج تک چل رہی ہے۔ کالی گوری کی لڑائی تو حضور نے 1400 سال پہلے ختم کی۔ آج امریکہ میں نہیں دیکھ رہے آپ، ساری کالے ایک طرف ہیں، گوری ایک طرف ہیں، فسادات بھڑکے ہوئے ہیں۔ یہ پوری دنیا کو ہیومن رائٹ سکھانے کے لیے چلے ہیں، جو اپنی زمین پر کالے گوروں کا فرق نہیں جانتے۔ آج یہ کورٹ میں جا رہے ہیں حاجی علی میں عورتوں کو اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ بہت سارے معاملات ہوں گے۔ میں ان سے کہتا ہوں تم دلت لوگوں کو پجاری اور پنڈت بننے کی اجازت کیوں نہیں دیتی؟ وہ انسان الگ ہیں کیا؟ یہ انسان الگ ہیں۔ اسلام نے مسجد کے مصلی کو کسی کے لیے خاص نہیں رکھا۔ اگر کسی کسان کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو تو ہمارا امام ہے۔ ہماری یہاں کاسٹزم نہیں ہے۔ خان ہیں، پٹھان ہیں، سید ہیں، شیخ ہیں، کوئی بھی ہو، بس شرط یہ ہے کہ سینے میں اللہ کا کلام، رسول پاک کی شریعت ہو، وہ ہماری مصلی کا امام بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے لیے یہاں پر کوئی کاسٹ نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میں یہ عالمی پیغام دیتا ہوں، عالمی پیغام ہے۔ میرے مصطفیٰ کے خطبے کو پھر سے پڑھو، اے لوگوں پھر سے پڑھو۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا۔ یہ کوئی کاسٹ نہیں ہے۔ میں اس پر اور گفتگو کروں گا۔ آج جیسے حالات ہمارے آس پاس کی نظر آ رہی ہیں، اب یہ بیماریوں اور وباؤں میں بھی جو سب سے بڑی سازش ہے وہ یہی ہے، چھوت اچھوت پیدا کیا گیا ہے۔ بھائی بھائی کو چھونے سے ڈر رہا ہے، باپ بیٹے کے سامنے جانے سے ڈر رہا ہے۔ کیا یہ چھوت اچھوت کے معاملات نہیں ہے؟ پھر ایک سے وہی لائے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہم نے تو بچپن میں یہ سنا تھا، بچہ اگر لنگڑا لولا اور بلکہ منہ سے اس کی جھاگ نکل رہی ہو، ایسا بھی بچہ پیدا ہو تو ماں سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہے، کیونکہ ماں بھی انسان ہے اور بچہ بھی انسان ہے۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا لولے لنگڑے بچے کو ماں نے دور کر دیا؟ ارے جانور نہیں دور کرتے۔ آج ایک بیماری کے خوف سے لوگوں کے رشتہ داریوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ بھید بھاؤ کا کہاں سے معاملہ آیا؟ بچے باپ کو ہاسپٹل میں چھوڑ کر 20 دن سے غائب ہیں۔ یہ بھی واقعات ہیں میرے پاس۔ باپ موجود ہے ہاسپٹل میں، کوئی اس کی خیریت پوچھنے تک نہیں آتا بیٹا۔ کیوں؟ ڈر ہے کہیں کورونا مجھ کو نہ لگ جائے۔ یہ چیزیں کیوں پیدا کی گئی؟ ارے ہم تو اب تک کینسر کے پیشنٹ کو بھی کندھے پہ اٹھا کے ہاسپٹل لے جاتے تھے، نہیں لے جاتے؟ جس کے گھر میں مرض آئے تو مرض اس کی جسم کو ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ عقیدہ، وہ فارمولا رکھو تو سب کی فیملی، سب کے خاندان محفوظ ہوں گے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ 14 صدیوں پہلے ہی فرمایا تھا، ایک کی بیماری دوسرے کو لگ ہی نہیں سکتی۔ یہ جو عرفات کے میدان کا جم غفیر ہے، یہاں ایک دیکھنے کا منظر ایسا ہوتا ہے کہ اسلام یہاں کھل کے نظر آتا ہے، اور جس سے میں نام تک نہیں پوچھ سکتا لیکن اس کو بھی میں اپنی ہی طرح لباس میں دیکھتا ہوں۔ یہ وہ منظر ہے جو پوری اسلام کی عقیدت کو وہاں پہ ظاہر کرتا ہے۔ اسلام کسی ایک گاؤں کا مذہب نہیں،
بلکہ پورے عالم کا مذہب ہے، پوری کائنات کا یہ دین ہے جو اس میدان میں جمع ہو کے اللہ رب العزت کو پکار رہی ہوتی ہیں۔ تو در حقیقت عرفات یہ لوگوں کے دلوں کو جمع کرنے کا دن ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آج آپ کے سامنے حاضر آیا، ویسی بھی تقریریاں آپ سنتی رہتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ آج ایک ایسا عظیم دن ہے، عرفات کا دن بھی ہے اور جمعہ بھی ہے، اس کو بہت ہی مقدس ترین دن کہا گیا ہے۔ کیوں نہ میں اپنے آقائے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ آخری حج ہی بیان کروں، سبحان اللہ، جس میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کے لیے نکلے تھے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ میرے مصطفیٰ کے سفر کو بھی سنیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح حج فرمائی، کتنی حج کیے، حج میں کیا کیا کیا، یہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں؟ ہم ایسی ویسوں کی ٹریول ہسٹری دیکھتے رہتی ہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفری حج کیوں نہیں دیکھتی، کیوں نہیں پڑھتی؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفری حج پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ایک ایسا دستور مرتب کیا گیا ہے